नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के ख़ुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथ ही सैयद सज्जादुल हसनैन। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ हो या फिर ख़ास खबरें हो या फिर खबर ख्याल हो, हम अपने इन तीनों प्रोग्राम का आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी एक हदीस मुबारक से करते हैं। वो हदीस मुबारक रोज़नामा सियासत के सफ़े आखिर पर हर रोज़ शाये होती है। तो बहरहाल आज रोज़नामा सियासत के सफ़े आखिर पर जो हदीस मुबारक शाये हुई है वो कुछ इस तरह है। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह व शाम मस्जिद की तरफ नमाज के लिए जाना ऐसा है जैसा जिहाद के लिए जाना है। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको यानी नमाज़ों की अदा करने की, पाबंदी से नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात का ऐलान किया गया कि आज और कल ये मुज़ाकरात होंगे, उसका आगाज़ हो चुका है। अमेरिकी सदर के ख़ास नुमाइंदे विटकोफ के साथ साथ आप देखेंगे कि नायब सदर JD वेंस और अमेरिकी सदर के यानी डोनाल्ड ट्रंप के यहूदी दामाद जो हैं जेड केशनर, वो भी डेलीगेशन में शामिल है, अमेरिकी डेलीगेशन में, और उनकी बातचीत होगी, मुज़ाकरात होंगे पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म की मौजूदगी में और वज़ीर दिफा की मौजूदगी में। और आपको ये बता दूँ कि उनकी बातचीत स्पीकर यानी पार्लियामेंट, ईरानी पार्लियामेंट खालिबाफ के साथ साथ वज़ीर ख़ारजा जो हैं उनके अब्बास अराग़ची नुमाइंदगी करेंगे ईरान की। लेकिन आपको बता दूँ, आज पहला दिन था मुज़ाकरात का, लेकिन ईरान ने उस मुज़ाकरात से ख़ुद को दूर रखा आज के, क्योंकि आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसराइल किस तरह मक्कारी, अय्यारी और चालाकी के ज़रिए, धोखादही के ज़रिए लेबनान को मुसलसल निशाना बना रहा है। और आपने देखा कि कल एक दिन के दौरान इसराइल के फ़िज़ाई हमलों में कम अज़ कम 254 यानी 254 लेबनानी बाशिंदों ने जाम शहादत नोश किया। और जिसके बाद ईरान ने कहा कि ये गलत है, क्योंकि 12 रोज़ा जो जंगबंदी हुई है उसमें लेबनान भी शामिल है, जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि जंगबंदी में लेबनान शामिल नहीं है। फिर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि JD वेंस जो नायब सदर है अमेरिका के, वो भी कहते हैं कि इसमें लेबनान शामिल नहीं है। ख़ुद नेतन्याहू जो गज़ा का खसाई है, वो भी यही कहता है कि इसमें लेबनान शामिल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसराइल को खुली छूट देंगे दहशतगर्दी की, इसराइल को खुली छूट देंगे क़त्ल-ए-आम की, और दूसरी तरफ आप अमन मुज़ाकरात करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये तासुब, जानिबदारी और इम्तियाज़ पर मबनी है, एक तरफ़ा है, और इस सिलसिले में अमेरिका को बहुत ही सोच समझ कर कार्रवाई करनी चाहिए। आलमी बिरादरी ने तो फौरी तौर पर कह दिया है कि आप ये गलत कर रहे हैं, एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं लेबनान के खिलाफ, जबकि अमन मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो उसमें जंगबंदी जो हुई है 12 दिनों की, उसमें लेबनान को भी शामिल रखा जाना चाहिए, और शामिल है। ये बात पाकिस्तान के नुमाइंदे ने यानी अक़वाम मुत्तहिदा में ये बात कही है। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि अमेरिका एक तरफ तो जंगबंदी की बात करता है, एक तरफ मुज़ाकरात की बात करता है, तो दूसरी तरफ लेबनान में बेकसूर लेबनानी बाशिंदों को शहीद कर रहा है। इसराइल दरिंदगी का मुजाहरा कर रहा है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसराइल ने हमेशा अय्यारी, मक्कारी और धोखादही के साथ काम लिया है। और आपको बता दूं कि होशियारी अगर होती है तो इस पर किसी को एतराज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अय्यारी, मक्कारी और हमेशा अमन मुज़ाकरात हो या अमन बातचीत हो, या आप देखेंगे कि पीस डायलॉग हो, उससे सबोताज करने का काम इसराइल ने किया है और आलमी अमन को नुकसान पहुंचाया है। और एक अहम बात यह है कि इसराइल ने हमेशा अमेरिकियों को बेवकूफ़ बनाया है, चाहे वो जो बाइडन हो या आप देखेंगे मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप हो। इन तो दोनों को बेवकूफ़ बनाने में इसराइल ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। लेकिन अमेरिकी सदूर को ये चाहिए, अमेरिकी कांग्रेस को चाहिए, अमेरिकी सेनेट को चाहिए कि वो जो अमेरिकी सदूर है उन्हें और अमेरिकी अवाम को इसराइल की जानिब से बेवकूफ़ बनाने और उन्हें मामू बनाने की इजाज़त ना दे। तो बहरहाल नाज़रीन, हम चलते हैं हमारे साथी सज्जाद साहब के पास और आपको बता देंगे कल मुज़ाकरात का बहुत अहम दौर है, और हो सकता है कि कुछ देर बाद अमेरिका इस बात का ऐलान कर देगा कि लेबनान भी जंगबंदी में शामिल है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये बातचीत नाकामी से 2-4 हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। सज्जाद साहब, आपको कैसा लग रहा है? ये देखिए, बिल्कुल जैसा कि अभी अभी खबर आ रही है कि जो है लम्हे आखिर में ईरान ने बातचीत से हाथ खींच लिया है। ये बातचीत इस्लामाबाद में होने वाली थी आज। इसमें अमेरिकी नुमाइंदे भी शामिल थे, सऊदी नुमाइंदे भी शामिल थे, इजराइल के नुमाइंदे भी इसमें शामिल होने वाले थे, और जो है तुर्की भी इसमें शामिल होने वाला था, UAE भी इसमें शामिल होना था इस बातचीत में। लेकिन ईरान जो असल फ़रीक है, देखिए ये जंग असल
جو جنگ چھڑی ہے یہ اسرائیل اور ایران کے بیچ چھڑی ہے، لیکن اصل فریق ایران نے جو ہے لبنان پہ اسرائیل کی بھیانک بمباری اور تقریباً 200-300 عام شہریوں کی موت، جس میں بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد ہے، عام شہریوں کی موت کے بعد جو ہے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ اب ہم اس بات چیت میں شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ اسرائیل نے جنگ بندی عارضی جنگ بندی کی پاسداری نہیں کی ہے۔ تو جب وہ جنگ بندی کی پاسداری ہی نہیں کرتا ہے تو پھر بات چیت کا مطلب ہی نہیں رہ جاتا، بلکہ بات چیت جو ہے ایک معنوں میں جو ہے بے وقت ہو کے رہ جائے گی۔ تو یہ ایران کا کہنا تھا، تو اسی جو ہے بنیاد پہ ایران نے بات چیت میں شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا، اور جس کے نتیجے میں دیکھیے ابھی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بات چیت تعطل کا شکار ہو گئی ہے، بلکہ ابھی جو ہے اس بات چیت کے دوران جو ہے جو 10 نکات تھے ان پہ غور و خوض ہو رہا ہے، اور ان 10 نکات میں سے 5 نکات تو خود ایران نے جو ہے امریکہ کو کے حوالے کیے تھے کہ 5 پوائنٹس میرے ہوں گے، جس پہ اگر آپ راضی ہوں گے تو میں جنگ بندی کروں گا، جنگ سے دستبرداری کروں گا، ورنہ جنگ جو ہے جاری رہے گی، یہ ایران نے کہا تھا۔ دیکھیے گزشتہ روز جب لبنان پہ بھیانک بمباری اسرائیل نے کی تھی تو اسی وقت ایران نے کیا تھا کہ اب ہمیں بندوق رکھنے کا جو پابند بنایا تھا، اسرائیل نے خود جو ہے جنگ بندی کی خلاف ورزی کر کے یہ پابندی جو ہے ہم سے جو ہے ہم کو جو پابند کیا گیا تھا وہ پابندی ختم کر دی ہے، اور ہم جو ہے فائر کھولنے کی جو ہے اپنا اختیار محفوظ رکھتے ہیں، اپنا فیصلہ محفوظ رکھتے ہیں، یہ جو ہے ایران نے کہا تھا۔ تو بہرحال جو ہے ایران نے صاف طور پہ کہا تھا کہ ہم کبھی بھی اسرائیل کے خلاف جو ہے بمباری کر سکتے ہیں، حملے کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ یہ جنگ پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ دیکھیے اس جنگ کا سب سے اہم نقطہ ہے آبنائے ہرمز، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے جب 2 ہفتے کی جنگ بندی ہوئی تھی پاکستان کی ثالثی میں، تو اس جنگ بندی کے احترام میں ایران نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، امریکہ کہہ رہا ہے 2 ہفتے کے لیے ہم جنگ بندی کریں گے، تو ہم 2 ہفتے تک جو ہے آبنائے ہرمز کو عام جہازوں کے لیے، مال بردار جہازوں کے لیے، مختلف ملکوں کے لیے کھلا چھوڑ دیتے ہیں، آزاد کر دیتے ہیں۔ 2 ہفتوں تک ہمارے نگران آبنائے ہرمز پہ نہیں رہیں گے، یہ ایران نے کہہ دیا تھا۔ تو بہرحال جو ہے مطلب ہے کہ ایران کے کہنے کے بعد بہت سارے دیکھیے 3000 سے زیادہ جہاز جو ہے کہا جا رہا ہے کہ آبنائے ہرمز کے اس پار، خاص طور پہ جو ہے قطر اور کویت اور جو ہے سعودی عرب کے ساحلوں پہ جو ہے لنگر انداز ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز کھلے تو ان کو جو ہے جانے کا وہاں سے موقع ملے، بلکہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ اس خطے میں، آبنائے ہرمز کے خطے میں اور آبنائے ہرمز کے آگے عراق کے معاف کیجیے گا کویت کے ساحلوں پہ، قطر کے ساحلوں پہ، سعودی عرب کے ساحلوں پہ جو ہے جہاز ٹریفک جام کی جو ہے صورتحال پیدا ہو گئی ہے، پانی کے جہازوں کا جام لگ گیا ہے ادھر، چونکہ یہ راستہ ایران نے بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال جو ہے اب ایران نے کہا کہ جو ہے ہم نے آبنائے ہرمز کو کھولنے کا جو ایگریمنٹ کے تحت وعدہ کیا تھا اس وعدے کو ہم ختم کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ایران نے ایک نرمی کا رویہ اختیار کرتے ہوئے یہ کہہ دیا ہے کہ روزانہ 15 جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی جائے گی، اور 15 جہاز یہاں سے کھلے سمندر کے، بحیرہ عرب کے کھلے سمندر کی طرف جو ہے جا سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ ایک چھوٹی سی پٹی ہے سمندر کی، آبنائے ہرمز جو ہے آبنائے ہرمز ایک تنگ درہ ہے، 33 کلومیٹر چوڑا تنگ سا درہ ہے، جو زمین کے مطلب ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے کناروں کو کاٹ کے سمندر وہاں سے نکلا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ تو سمندری راستہ یہ آگے جا کے قطر، کویت، بحرین اور سعودی عرب کے ساحلوں سے ملتا ہے، اور پھر جو ہے ایران کا بھی ایک بڑا علاقہ جو ہے یہاں پہ اسی ساحل سمندر سے سٹا ہوا ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم گزرگاہ ہے اور ایک بہت اہم راستہ ہے۔ دنیا کا 20% تیل اور توانائی
इसी रास्ते से होके यूरोप, अमेरिका, इंडिया, जापान, चीन, श्रीलंका, ये सारे इलाकों को जो है सामान फराहम करती है। ये जहाज़ जो है यहीं से होके गुज़रते हैं। और सबसे बड़ा मसला आज दुनिया का जो है एनर्जी का मसला हो गया है। गैस की किल्लत हो गई है, पेट्रोल की किल्लत हो गई है, डीजल की किल्लत हो गई है, और जो है जहाज़ों में इस्तेमाल किए जाने वाले मतलब एक आयल फ्यूल की किल्लत हो गई है। तो ये जो किल्लत का ये जो बहरान पैदा हुआ है, ये बहरान जो है मुल्क की मैशियतों को जो है मुतज़लज़िल करने वाला बहरान हो गया है। मैशियतें तबाह हो रही हैं, पूरे मुल्कों की मैशियतें तबाह हो रही हैं। हम देख रहे हैं कि जो है जिस तरह की सूरत हाल पैदा हो गई है, उस सूरत हाल को हम देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि मुख्तलिफ़ मुल्कों की मैशियतें तबाह होकर रह गई हैं या फिर तबाह होती जा रही हैं। ये एक बड़ी ही जो है पेचीदा सूरत हाल हो गई है। देखिए, हिंदुस्तान की भी अगर हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान में जिस तरीके से हमने देखा कि जो है रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, छोटी जो है होटलें बंद हो रही हैं, दुकानें बंद हो रही हैं, गैस का बहरान पैदा हो गया है। इस बहरान को देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि आने वाले दिनों में अगर एक किल्लत बरकरार रही तो हिंदुस्तान में एक और माशी बहरान पैदा हो सकता है। बहरहाल जो है इस सिचुएशन के दौरान में जो है अब वादी हुर्मुज़ से 15 जहाज़ों को गुज़रने की जो ईरान ने इजाज़त दी है, इससे कुछ शायद कुछ हिंदुस्तान को भी राहत मिले। लेकिन एक बात तो है कि ईरान ने ये भी कह दिया है कि हर बैरल पे हम $5 टैक्स लेंगे, टोल टैक्स लेंगे, ये कह दिया है। तो बहरहाल जो है अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान जो है वादी हुर्मुज़ में टोल टैक्स लगाए। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि वादी हुर्मुज़ की जो 33 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, जो पानी का एक किनारा सा ऐसा मालूम होता है कि किनारा सा कट गया है ज़मीन के बीच में से, बिल्कुल। तो उसमें से भी कहा जाता है कि सिर्फ 10 किलोमीटर का चौड़ा इलाका ऐसा है जहाँ से बड़े जहाज़ गुज़र सकते हैं। गहरा पानी का जो इलाका है वो सिर्फ 10 किलोमीटर का है। और दिलचस्प बात यह है कि 10 किलोमीटर का इलाका ईरान की आबी हदूद में आता है। तो चूँकि इलाका ईरान की आबी हदूद में आता है, इसलिए ईरान को इस तरह के रोक टोक से कोई रोक भी नहीं सकता। और दूसरी बात सज्जाद साहब, देखेंगे कि ईरान के जो नायब सदर है मोहम्मद रज़ा आरिफ, उन्होंने वादे तौर पर कहा है कि अमेरिका की जो फितरत है वो धोखादही की, अमेरिका की जो फितरत है वादा खिलाफी की फितरत है, और ये अपने दोस्तों के यानी पीठ में छुरा घूमता है, सिवाय इसराइल के ये दूसरे ममालिक के पीठ में छुरा घूमता है और उनको धोखा देता है। उसी फितरत के बायस ये बातचीत के कामयाब होने या ना होने के बारे में काफ़ी खदशात पाए जाते हैं। ये बात उन्होंने कहे हैं, क्योंकि अमेरिका और ईरान की जो बातचीत होने वाली है, आज तो ईरान ने ख़ुद को उस बातचीत से दस्तबरदार करवाया आज के लिए। कल देखते हैं, क्यों वो बहुत ही अहम मरहला है कल का। अगर कल का मरहला भी नाकाम होता है तो फिर समझिए कि ये बातचीत भी नाकाम हो जाएगी, जंगबंदी भी ख़त्म हो जाएगी, फिर दोबारा मशरिक़ वस्ता एक तबाही और बर्बादी की राह पर गामजन हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई गैर मुतवक्के नताइज सामने नहीं आते हैं तो फिर हम दोबारा हमला कर सकते हैं, दोबारा लड़ाई शुरू हो सकती है। नेतन्याहू भी यही कह रहा है कि हम दोबारा ईरान पर हमला करेंगे। तो बहरहाल हालत इस कदर ख़राब हो गई है, मैं समझता हूँ कि ये 12 दिन की जो जंगबंदी हुई है गनीमत है अमेरिका के लिए भी, अमेरिका की इज़्ज़त बचाने के लिए। वरना ईरान ने जिस अंदाज में गैर मामूली यानी जंगी हिकमत अमली का मुजाहरा किया, जिस तरह बहादुरी का जानिसारी का मुजाहरा किया, ऐसा लगा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ज़रिए उन्होंने अमेरिका की इज़्ज़त आलमी सतह पर पामाल करके रख दी है। और दूसरी तरफ इसराइल के हालात आप देखेंगे कि गज़ा के गमज़दा शहरियों के चेहरों पर मुस्कराहटें बिखेर दी है, और तल अवीव है, हैफा है और दिमोना है, वहाँ पर जिस तरह की तबाही और बर्बादी ईरान ने मचाई है, मैं समझता हूँ कि उसके लिए गज़ा के लोग काफ़ी खुश हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको ये बताना ज़रूरी है कि जहाँ तक ईरान के नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ का सवाल है, उन्होंने कह दिया है कि मुज़ाकरात में ईरान तो सरगर्म शिरकत करेगा, लेकिन अमेरिका की जो फितरत है धोखादही की फितरत है। और मैं समझता हूँ कि जो इंसान जिसके साथ ज़्यादा क़ुर्बत इख्तियार करता है उसी की फितरत उसमें सराहियत कर जाती है। अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात बहुत गहरे हैं, और आप देखेंगे कि इसराइल ने हमेशा धोखादही के साथ, जासूसी के ज़रिए, अब पेगासस का देखिए सज्जाद साहब,
ہندوستان میں ساری دنیا میں پیگاسس جو سافٹ ویئر جاسوسی استعمال کیا گیا وہ جو اسرائیلی کمپنی کا تیار کردہ ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بلیک میلنگ اور اس طرح کی جاسوسی یہ اسرائیل کے ہتھ کنڈے ہیں, جھوٹ اور بلیک میل کرنا وغیرہ. اسی دوران آپ کو بتا دوں کہ میلانیا ٹرمپ جو ہے ٹرمپ کی بیوی ہیں, بہت بڑی فرشتہ صفت نکلی ہے. وہ کہتی ہے میں بہت ہی شریف ہوں, اور جیفری ایپسٹین جو دلال ہے, چھوٹے چھوٹے لڑکیوں کا دلال ہے, جو بڑے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے لڑکیاں سپلائی کیا کرتا تھا, اس دلال سے ان کے کوئی تعلقات نہیں ہیں. اور یہ بھی افواہیں تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ملاقات کروائی ہے میلانیا ٹرمپ کی, جو تو رشتے ان کے بنے ہیں, تعلقات جو بنے ہیں, چاہے وہ جنسی تعلقات ہی کیوں نہ ہو, وہ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ سجاد صاحب آپ دیکھیں گے کہ کس طرح یہاں پر حالات خراب ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میلانیا ٹرمپ کے بارے میں آپ بتائیں تو بہتر رہے گا. جی دیکھیے میلانیا ٹرمپ کے بارے جی جی میں آپ سچویشن دیکھیے. سب سے بڑی بات یہی جیسا کہ آپ نے کہا, ٹرمپ کے جو داماد ہیں کشنر, وہ کشنر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے ریاض صاحب کے, وہ جو ہے ان کو جب پہلی بار سعودی عرب میں جو ہے ولی عہد کا عہدہ اچانک بدلا گیا تھا. جی جی محمد شاہ سلمان کے بھائی سے ولی عہدی کو چھین کے شاہ سلمان کے چھوٹے بیٹے, سب سے چھوٹے بیٹے محمد بن سلمان کے ولی عہد کا عہدہ حوالے کیا گیا تھا. اس کام کا جو نمایاں کردار یا مرکزی کردار ادا کیا تھا وہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے ٹرمپ کا داماد تھا. اور ٹرمپ کے داماد کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تو واضح ہے کہ وہ یہودی ہے, اور وہ تل ابیب میں بلکہ اسرائیل میں جو ہے مطلب ایک بلڈنگ کا جو ہے ریئل اسٹیٹ کا بہت بڑا کاروباری ہے, اور وہاں پہ بلڈنگوں کی عمارت مطلب ایک عمارتوں کی تعمیر میں وہ پیسہ لگاتا ہے. اچھا, اور اس کے جو ہے اپنے داماد کے لیے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ٹرمپ جو ہے اسرائیل کی غلامی میں ایک جو نقطہ بیان کیا گیا ہے, وہ کمزوری ایک جو بیان کی گئی ہے ٹرمپ کی, وہ داماد بھی جو ہے بیان کی گئی ہے. اب داماد کے ذریعے ٹرمپ کو جو ہے گھیرے میں لیا گیا ہے, نہیں معلوم, یعنی بلیک میل کیا گیا ہے. بالکل بلیک میل کیا گیا ہے, نہیں معلوم, یا پھر ایپسٹین فائل کے ذریعے ان کو بلیک میل کیا گیا ہے, نہیں معلوم. ایپسٹین فائل کی تو کھلی جو ہے کتاب ہے. جی ہاں, جی ہاں. ٹرمپ کے جو ہے جو جیفری ایپسٹین تھا وہ بھی یہودی تھا. ٹرمپ کے جیفری ایپسٹین کے ساتھ دوستانہ ان کے ویڈیوز, ان کا ناچنا, ان کا گانا, ان کا ساتھ میں شراب پینا, ان کا اٹھنا بیٹھنا, یہ ساری ویڈیوز جو ہے منظر عام پہ آ چکی ہیں. اور عجیب اتفاق کہ نیو یارک شہر جو امریکہ کا ایک بہت بڑا شہر مانا جاتا ہے, آج نہیں بلکہ آج سے 50 سال پہلے بھی نیو یارک کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ایسا شہر ہے جو سوتا نہیں ہے. جی ہاں بالکل, آپ نے دنیا صحیح کے کہا بڑے ہے, شہروں میں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب سو جائے گا, کیونکہ جو نہیں سوتا سونا پڑتا ہے اس کو کبھی کبھی. تو بہرحال ناظرین, زندگی کی جب شام ہوتی ہے تو سب سو جاتے ہیں. اور ویسے بھی ناظرین اب ڈونلڈ ٹرمپ بھی دیکھیے 80 سال کے قریب ہیں, اب ان کی بھی زندگی کی شام ہو چکی ہے, پھر بھی بونس میں چل رہے ہیں. اور ان کی جو حرکات و سکنات ہے, ان کی جو باڈی لینگویج ہے, ان کا جو ڈانس کرنا ہے, جو ان کا چیخنا چلانا ہے, ان کا منہ بنانا ہے, اور عجیب و غریب اشارے کرنا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جوان لڑکیوں کے ساتھ جس طرح وہ حرکتیں کرتے ہیں, جس طرح ہاتھیں ڈالتے ہیں, تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شام ہونے والی ہے, لیکن کب ہوگی یہ تو پتہ نہیں ہے. تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ڈونلڈ ٹرمپ کا سوال ہے, اس سلسلے میں ایک پاکستانی ماہر نجوم ہیں, انہوں نے پیش قیاسی کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اپریل کے اواخر تک, یعنی اپریل کے آخری ہفتے میں ڈونلڈ ٹرمپ کی موت ہو جائے گی. چاہے وہ مرڈر بھی ہو سکتا ہے, چاہے وہ یعنی نیچرل ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے, طبعی موت بھی ہو سکتی ہے. کیونکہ اب یہ عمر میں آپ دیکھیں گے کہ رشتے کی بات اگر کوئی کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ فرشتوں کی بات کرنا چاہیے. تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حالت ہو گئی, یہ لوگ جو اب دیکھ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک سیاسی دلالوں کا سوال ہے, یقین مانیے کہ مسلم قائدین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے آل اولاد کے لیے, اپنے لیے, اپنے بھائی بہنوں کے لیے, اپنے خاندان کے مفادات کے لیے ملت کا سودا کر دیتے ہیں, ملی مفادات کو قربان کر دیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کا ایک مفہوم ہے سجاد صاحب, کہ جو ذمہ دارانہ عہدوں پر فائز ہوتے ہیں اس سے پناہ مانگنی چاہیے. یعنی کیونکہ آپ کے ماتحت اگر آپ کی شکایت کر دیں گے بارگاہ رب العزت میں, تو آپ کے لیے بہت بڑی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. اگر آپ حکمراں ہوتے ہیں تو آپ اگر کسی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے, رعایا کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے, تو آپ کے ساتھ بہت زیادہ یعنی
اللہ کے دربار میں آپ کی پکڑ ہوگی اور اس پکڑ سے بچنا بہت مشکل ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے تو جو لیڈر ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے آپ کا جو لیڈر ہے، خاص طور پر ہندوستان میں جو مسلم لیڈر ہے، ان کے بارے میں ایک بغیر بنا کسی جھجک کے کہا جا سکتا ہے کہ یہ حقیقت میں سیاسی دلال ہوتے ہیں، اور ان میں سے تقریباً، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، تقریباً سیاسی دلال ہوتے ہیں، اپنے مفادات کی نگہبانی کرتے ہیں، اپنے خاندانی مفادات، اپنے آل اولاد کے لیے دولت کے انبار جمع کر لیتے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے. کم از کم انہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور آپ دیکھیں گے کہ 63 برس کی عمر میں آپ اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں. تو کیا ہر مسلمان یہ سوچ لے کہ میری عمر جو ہوگی وہ 63 سال ہوگی، تو کتنی جلدی سے یہ گزر جاتی ہے. اور اب اندازہ کیجئے کہ رمضان المبارک کا ایک مہینہ کس طرح ہوا کی طرح اڑ گیا. آپ اندازہ کیجئے. تو ان لیڈروں کو کیا اس بات کی عقل نہیں، اس بات کی سمجھ نہیں کہ وہ اپنے ملت کا سودا کر رہے ہیں، اپنے صرف خاندان کی بھلائی کے لیے، اور کل کے دن یہ مر جائیں گے، یہ کھپ جائیں گے تو ان کی جو دولت ہے، ان کے جو چمچے ہیں وہ لوٹ لیں گے، اور تو ان کے بچوں کو در در یعنی پھرا کر ماریں گے. یہ ان کو سوچنے کی بات ہونی چاہیے. تو بہرحال سیاسی دلالوں کی بات کرتے ہیں تو آپ لیے چلتے ہیں مغربی بنگال، اور آپ کو بتا دوں کہ بی جے پی نے ان مسلمان قائدین کو جو اپنا جو سیاسی دلال بنا لیا ہے، وہ مختلف ریاستوں میں انتخابات میں حصہ لیتے ہیں، سیکولر ووٹوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ سیکولر ووٹوں کو نقصان پہنچا کر بی جے پی کو فائدہ پہنچاتے ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ ٹی ایم سی نے ایک ویڈیو جاری کیا سجاد صاحب، اور ہمایوں کبیر، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نماز پوری طرح نہیں پڑھ سکتا، اور اس نے بابری مسجد نام کی ایک مسجد کا سنگ بنیاد مغربی بنگال میں رکھ دیا ہے، اور اس کے بعد اس نے تمام اسمبلی حلقوں میں، تقریباً میں سمجھتا ہوں 190 اسمبلی حلقوں میں اس نے اپنے امیدوار بھی میدان میں اتارے ہیں. اور ان کا اتحاد تھا، ہمایوں کبیر کا اتحاد کس سے کیا ہے؟ اسد الدین اویسی سے. اور اسد الدین اویسی کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہندوستانی مسلمانوں کے قد آور لیڈر ہیں اسد الدین اویسی. اور آپ اندازہ کیجئے کہ اعظم خان بھی قد آور لیڈر تھے، لیکن اعظم خان اب 99 سے لے کر 100 سے زائد مقدمات میں ملوث ہے، کیونکہ انہوں نے مودی حکومت کو اپنے جوتی کی نوک پہ رکھا، یوگی حکومت کو اپنے جوتی کی نوک پہ رکھا. لیکن یاد رکھو، جو جوتی کی نوک پہ رکھتا ہے تو پھر قانونی پیچیدگیاں اور جیل اس کا مقدر بن جاتی ہے. یہ ہندوستان ہے، اور آپ نے دیکھا کہ صرف اعظم خان کا ایسا نہیں ہو، اب عاصم اعظمی ہو، وہ بھی خاموش ہو گیا بیچارہ، وہ بھی اب کچھ بات کرنے سے قاصر ہے. یعنی جو بھی آواز اٹھائے گا اس کی آواز بند کر دی جاتی ہے یا پھر جیلوں میں نکل دیا جاتا ہے. اسد الدین اویسی کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مودی کی ہمت نہیں ہے، جرت نہیں ہے. امت شاہ میں سمجھتا ہوں کہ گھبرا جاتا ہوں گا اسد الدین اویسی کا نام آتے ہی کہ ہم تو بھائی ان کو ٹچ نہیں کر سکتے. لیکن آپ کو بتا دوں کہ اسد الدین اویسی نے اسی ہمایوں کبیر کے ساتھ اتحاد کیا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہمایوں کبیر کا جب اصلی چہرہ منظر عام پر آیا تو اسد الدین اویسی نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ اعلان کر دیا کہ مجلس اتحاد المسلمین مغربی بنگال میں ہمایوں کبیر کے ساتھ جو طے پایا اتحاد ہے یا مفاہمت ہوئی ہے، اس سے دستبرداری اختیار کرتی ہے. تو بہرحال ناظرین، ابن الوقتوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ آج تمہاری زندگی ہے، کل نہیں رہے گی. تمہیں اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہوگا. کم از کم تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ رات میں جب تم کم از کم عشاء کی نماز پڑھتے ہو تو سوچو کہ یہ ان بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، اور اپنی دولت کے لیے، اپنے شہرت کے لیے جو طرح کہ تم سودے بازی کر رہے ہو، ملت کی سودے بازی کر رہے ہو، ملت کو تباہ و برباد کر رہے ہو، ملت کو قربان کر رہے ہو، ملت کو کٹا رہے ہو، اگر تم حقیقت میں ملت کے خادم بن جاؤ گے تو تمہارا کیا مقام ہوگا، کیا درجات ہوں گے، یہ سوچنے والی بات ہے. تو چلتے ہیں سجاد صاحب سے اور پوچھتے ہیں کہ کب تک مسلمانوں کو سیاسی دلالوں کا سامنا کرنا پڑے گا؟ جی بالکل، دیکھیے بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے کہ کہاں کون کدھر کس نوعیت کی غداری کر رہا ہے کوئی نہیں جانتا. دیکھیے ہمایوں کبیر جب اچانک جو ہے بابری مسجد کا اعلان کر کے جو ہے میدان میں اترا تھا تو تبھی لوگوں نے کہا تھا کہ بنگال میں الیکشن ہے اور بابری مسجد کے مدعے کو جو ہے لوگ پھول بال چکے ہیں. مودی نے اور بی جے پی نے جو ہے بڑی دھاندلیاں کر کے بڑا جو ہے سب کچھ کر کے بہرحال رام مندر بنا دیا گیا، پران پرتشٹھا کی تقریب منعقد کی گئی، سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد بھی لوگوں میں بی جے پی کے تئیں کوئی دلچسپی نظر نہیں آ رہی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہے ایودھیا میں جب رام مندر کی تعمیر کے بعد الیکشن ہوئے تو ایودھیا کے لوگوں نے خود بی جے پی کو ہرا دیا تھا. وارانسی میں وزیر اعظم
مودی جو ہے وہاں پہ امیدوار بنے تھے تو ان کو اپنی سیٹ بچانا مشکل ہو گیا تھا، بڑی مشکل سے وارانسی جیسے جو ہے مقدس ترین شہر سے جو ہے ان کو، جو صدیوں پرانا شہر کہلاتا ہے، اس شہر سے ان کو اپنی جو ہے جیت کے لیے کتنی بڑی جو ہے جدوجہد کرنی پڑی تھی، یہ وہاں کے میڈیا والے بخوبی جانتے ہیں، وہاں کے رپورٹر پترکار بخوبی جانتے ہیں کہ کیسے دلی سے جو ہے الیکشن کمیشن کو ہڑکایا گیا تھا، کیسے جو ہے وارانسی سے لے کے دلی تک سارا ایڈمنسٹریشن، سارا سسٹم جو ہے اتھل پتھل ہو کے رہ گیا تھا اور بڑی مشکل سے وزیر اعظم کو بچایا گیا تھا۔ تو پھر جو ہے ان کو لگا کہ نہیں، بابری مسجد کے مسئلے کو زندہ رکھنا چاہیے، تو بابری مسجد کے مسئلے کو زندہ کرنے کے لیے انہوں نے ایک نیا کھیل کھیلا اور ہمایوں کبیر کو جو ہے پکڑ کے مغربی بنگال کے وہ شہر میں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں مسلمان بہت اکثریت میں رہتے ہیں، مرشد آباد میں ہمایوں کبیر نے بابری مسجد کا سنگ بنیاد رکھا، بہت بڑے پیمانے پہ جو ہے لوگوں کو جمع کیا گیا، ایک بہت بڑا جلسہ کیا گیا، عجیب اتفاق کہ اس نے جو ہے بہت سارے مسلمان علماء کو بھی جمع کر لیا تھا۔ تو اس کے بعد دیکھیے ایک تنقید آئی تھی میڈیا میں مسلمانوں کی طرف سے ہی کہ ہمایوں کبیر پہلے ممتا بنرجی کی پارٹی میں تھا، اس کی غلط حرکتوں کی وجہ سے ممتا بنرجی نے اس کو پارٹی سے نکال دیا تھا، پھر اس نے بی جے پی سے ایم پی کا الیکشن لڑا تھا اور پھر جو ہے بی جے پی سے سانسد تھا، پھر اس کے بعد جو ہے اس نے اپنی الگ پارٹی بنا لی۔ اور اب دیکھیں 1,000 کروڑ کا ہے ڈیلنگ۔ جی بالکل، تو اب یہ بات عین الیکشن سے پہلے یہ انکشاف ہوا۔ دیکھیں وہاں 23 کو الیکشن ہونے والا ہے مغربی بنگال میں، پہلے مرحلے کی اور دوسرا 29 پولنگ، اور دوسرا 29 کو ہوگی۔ تو بہرحال جو ہے یہ اچانک انکشاف ہوتا ہے کہ ہمایوں کبیر جو ہے 1,000 کروڑ روپے اس نے ڈیلنگ کی تھی بی جے پی کے ساتھ بابری مسجد بنانے کے لیے، اور المیہ یہ ہے ریاض صاحب کے لاکھوں کروڑ روپے وصول بھی کیا اس نے چندے کی شکل میں۔ یہ دیکھیے ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ ہماری قوم کہاں جا رہی ہے۔ تو بہرحال جو ہے یہ ویڈیو لیک ہونے کے بعد دیکھیں دلچسپ بات یہ ہے کہ اچانک ایک ہفتہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اچانک جو ہے ایم آئی ایم کے سربراہ اسد اویسی جو ہے کولکتہ گئے تھے اور وہاں ہمایوں کبیر کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی۔ کیا اسد اویسی کو نہیں معلوم تھا یہ شخص کیسا ہے؟ بی جے پی سے وہ امیدوار کی حیثیت سے لڑ چکا ہے، کانگریس کے امیدوار کی حیثیت سے لڑ چکا ہے، ٹی ایم سی کا وہ رکن اسمبلی رہ چکا ہے، اور وہ اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بیچارے کو نماز پڑھنے نہیں آتی، سورہ یاد نہیں ہے اس کو صورتیں، تو پھر اسد الدین اویسی کس طرح بھروسہ کر سکتے ہیں؟ بالکل، یہ تعجب یہی ہوا تھا، لوگوں نے حیرت ظاہر کی تھی کہ اسد اویسی جیسا زیرک سیاستدان یہ ہمایوں کبیر کے ساتھ بیٹھ کے کیوں مشترکہ پریس کانفرنس کر رہا ہے۔ لوگوں نے سوال کیا بنگال کے لوگوں نے۔ ارے یہ تو کہا جا رہا ہے، ویڈیو میں یہ بھی آیا ہے کہ پرائم منسٹر آفس سے پی ایم او سے اس کو باضابطہ کہا گیا کہ آپ دوسرے جو بی جے پی کی زیر اقتدار ریاستیں ہیں وہاں کے چیف منسٹروں سے، وہاں کے وزراء سے ربط پیدا کریں، ان سے رابطے میں رہیں اور اپنا کام کریں، وہ جو کہیں گے وہ کرتے جائیں۔ تو ایک بات ہے کہ ہمایوں کبیر نے اس بات کی تردید کی اور ویڈیو کو فیک قرار دیا ہے، لیکن آپ کو بتا دوں کہ دال میں تو کچھ کالا ہے۔ تو بہرحال ناظرین اسی کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک اور خبر آ رہی ہے، اور یاد رکھیے لالچ کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے، اور حیدرآباد میں کم از کم آپ کو بتانا ضروری ہے کہ کم از کم ایسے یعنی واقعات کا پتہ چلا ہے جس میں یعنی سائبر فراڈ کے دھوکہ دہی کے واقعات پیش آئے ہیں، اور ایک شخص جس کی عمر 75 سال بتائی گئی ہے، وہ لالچ میں آتا ہے، کچھ گھر میں بیٹھے کچھ جاب کرنا چاہتا ہے، 9,500 روپے اس کے بینک اکاؤنٹ میں بھی ڈال دیے جاتے ہیں، وہ خوش ہو جاتا ہے، پھر وہ 36,000 روپے کی سرمایہ کاری کرتا ہے، اس طرح اس کا اعتماد حاصل کر لیا جاتا ہے، اس کے بعد جو اسے دھوکہ دیا جاتا ہے وہ 96 لاکھ روپے سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو برائے مہربانی اگر کوئی یہ کہتا ہے، آپ کا اپنا رشتہ دار بھی کہتا ہے، آپ کا دوست بھی کہتا ہے کہ آپ انویسٹ کیجئے آپ کو اتنا فائدہ ملے گا، تو آپ اسے سختی کے ساتھ کہہ دیجئے کہ یہ صرف دھوکے بازی ہے اور تم اس طرح کی حرکتوں میں نہیں آئے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو خود اپنا کاروبار شروع کیجئے۔ جی بالکل بالکل، 95 لاکھ مذاق نہیں ہے ریاض صاحب، یہ بہت ہی جو ہے بڑا سائبر 96 لاکھ ہے بھائی، بالکل یہ بہت ہی بڑا سائبر فراڈ، ہر بار نوعیت بدل کے جو ہے سائبر کے جو فراڈی ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے مجمع میں لا کر پھانسی دے دیتے ہیں۔ بالکل یقیناً یہ بہت بڑا سنگین مسئلہ ہوتا ہے۔ غریب لوگ بھائی، شادیوں کے بچیوں کے شادیوں کے پیسے، پریشان حال لوگوں کی جو ہے
محنت کی کمائی، زندگی بھر کی محنت کی کمائی لوٹی جا رہی ہے، اور اس میں دیکھیے حکومت نے بھی جو ہے بہت سارے اقدامات کیے ہیں، لیکن لوگوں کو بھی جو ہے اپنے طور پہ، اپنے لیول پہ اس معاملے میں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح کہا ہے۔ بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید سجاد الحسنین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ خدا حافظ۔